बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बेसत खबरनामा में खुशामदीद। 10 जुलाई 2021 की मुल्की और आलमी खबरों के साथ मैं हूँ असद अब्बास। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। मुशीर बराए कौमी सलामती उमूर डॉक्टर मुईद यूसुफ ने वाज़े तौर पर कहा है कि अगर हालात खराब हुए तो पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन को कबूल करने की पोजीशन में नहीं है। पाक फौज के तर्जुमान और शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान ने पूरी खलूस नीयत से इस अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान इस अमल का सहूलतकार है, ज़ामिन नहीं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 35 अमवात हो गई, जबकि 1828 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ईरान का रेलवे निजाम साइबर हमले की जद में आ गया। नीम सरकारी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हैकर्स की जानिब से मुल्क के तमाम स्टेशंस के बोर्ड्स पर ट्रेन ताखीर का शिकार होने और ट्रेनों का शेड्यूल मनसूख होने के झूठे पैगामात शाया कर दिए गए, जिसके बायस अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई। अफगानिस्तान में 2 बम धमाकों में 4 अफराद जाँ बहक और 20 से जायद जख्मी हो गए। भारत की रियासत केरला को जिका वायरस ने घेर लिया है और कोरोना वायरस के बाद भारतीय रियासत केरला में जिका वायरस के 14 केसेस की तस्दीक हुई है। तालिबान ने सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प के बाद ईरान से मुल्हका अफगान सरहद का कंट्रोल हासिल कर लिया है। अमेरिका ने रूस, चीन और ईरान की 34 कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिका शाम से वैसे ही निकल भागेगा जैसे अफगानिस्तान से निकला है, ये बात शाम में रूसी सदर के खसूसी नुमाइंदे ने कही। नाबलस और जनीन में एहतजाज के दौरान फलस्तीनियों पर हमले में मुतअद्दिद फलस्तीनी जख्मी हो गए। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने डेल्टा वायरस के खतरनाक नताइज से खबरदार करते हुए कहा है कि 1 अगस्त से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर हवाई सफर करने पर पाबंदी आयद होगी। और अब खबरों की तफसील। मुशीर बराए कौमी सलामती उमूर डॉक्टर मुईद यूसुफ ने वाज़े तौर पर कहा है कि अगर हालात ख़राब हुए तो पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन को कबूल करने की पोजीशन में नहीं है। अमरीकी ज़राए अबलाग को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की राह हमवार की, लेकिन कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं था। डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कहा कि तालिबान पर कभी हमारा कंट्रोल था और न अब है। उन्होंने कहा कि अगर किसी कैंप में शामिल होने का दबाव आया तो पाकिस्तान का फैसला सबको पता है। खबर रसा इदारे के मुताबिक मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब पाकिस्तान मशवरा देता था तो मुदाखलत का इल्ज़ाम लगता था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कहता रहा है कि अफगान मसले का हल जंग नहीं है। उनका कहना था कि मशवरा नहीं दे रहा तो कहा जाता है कि पाकिस्तान क्यों कुछ नहीं कर रहा है। डॉक्टर मुईद यूसुफ ने दावा किया कि पाकिस्तान ने अमरीका को इनखला का मशवरा दिया था। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि अमेरिका 90 की दिहाई की गलती दोबारा कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का 20 साल की सरमायाकारी छोड़कर जाना समझ से बाहर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि बाहमी मफादात के उसूल पर काम करेंगे। पाक फौज के तर्जुमान और शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान ने पूरी खलूस नीयत से इस अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान इस अमल का सहूलतकार है, ज़ामिन नहीं। निजी टीवी से खसूसी गुफ्तगू करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अफगान अमल के बहुत से पहलू हैं और इस वक्त ये एक इंतहाई अहम मरहले पर है और हर कोई ये समझता है। उनका कहना था कि जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान ने पूरे खलूस नीयत से इस अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, जिसमें यकीनन दीगर स्टेक होल्डर्स भी शामिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार रहा है। उनका कहना था कि यह समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान इस अमल में सहूलत कर रहा है और अभी भी ये किरदार अदा कर रहा है, लेकिन ज़ामिल नहीं है।
ملک بھر میں کورونا وائرس سے مزید 35 اموات ہو گئی جبکہ 1828 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ NCOC کے مطابق کورونا سے پاکستان میں اموات کی مجموعی تعداد 22,555 اور مثبت کیسز کی تعداد 9,71,304 ہو گئی ہے۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 36,454 ہے اور 9,12,295 افراد کورونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا کے سبب سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہوئی ہیں جہاں 10,815 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کی ویکسینیشن جاری ہے اور 19 سال سے زیادہ عمر والے افراد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں ایڈلٹ ویکسینیشن مراکز قائم کیے جا چکے ہیں اور ویکسینیشن کا تمام تر عمل ڈیجیٹل میکینزم سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ویکسینیشن کے لیے پنجاب میں 189 اور سندھ میں 14 مراکز قائم کیے گئے ہیں جبکہ خیبر پختونخوا میں 280، بلوچستان میں 44 اور اسلام آباد میں 14 ویکسینیشن سینٹرز قائم کیے جا چکے ہیں۔ آزاد کشمیر میں 25 اور گلگت بلتستان میں بھی 16 مراکز کے ذریعے ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ ایران کا ریلوے نظام سائبر حملے کی زد میں آ گیا۔ نیم سرکاری نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ہیکرز کی جانب سے ملک کے تمام اسٹیشنز کے بورڈز پر ٹرین تاخیر کا شکار ہونے اور ٹرینوں کا شیڈول منسوخ ہونے کے جھوٹے پیغامات شائع کر دیے گئے، جس کے باعث افراتفری کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ہیکرز نے بورڈ پر پیغام آویزاں کیا کہ سائبر حملے کی وجہ سے ٹرین تاخیر کا شکار ہے یا منسوخ ہو گئی ہے۔ ایران کے نیم سرکاری نیوز ایجنسی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ویب سائٹ ہیک ہونے کے باعث ریلوے اسٹیشن پر بے مثال انتشار پھیل گیا۔ سائبر حملے کی کسی گروہ نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ واقعے کے نتیجے میں ایران بھر میں موجود ٹرینوں کا الیکٹرانک ٹکٹنگ سسٹم ناکارہ ہو گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ سائبر حملے کا حصہ ہو سکتا ہے۔ بعد ازاں نیم سرکاری خبر رساں ادارے نے ابتدائی رپورٹ ہٹا دی اور اس کے بجائے ریلوے کمپنی کے ترجمان صادق عسکری کا بیان شائع کیا گیا جس میں کہا گیا تھا کہ خلل کی وجہ سے ٹرین سروسز میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے۔ واضح رہے کہ 2019 میں ریلوے کمپنی کے کمپیوٹر سروس میں ایرر کے باعث متعدد ٹرینیں تاخیر کا شکار ہوئی تھیں۔ افغانستان میں 2 بم دھماکوں میں 4 افراد جاں بحق اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق افغانستان کے دارالحکومت کابل اور قندھار میں دھماکے ہوئے۔ دارالحکومت کابل میں دھماکہ کرتنو کے علاقے میں پراپرٹی ڈیلر کے دفتر میں ہوا۔ کابل میں ہونے والے دھماکے میں 2 شہری جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب افغانستان کے صوبے قندھار میں ضلعی چیف کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، تاہم خوش قسمتی سے ضلعی چیف بچ گئے لیکن دھماکے میں 2 شہری جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کابل اور قندھار میں ہونے والے دونوں دھماکوں میں زخمی ہونے والوں میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ دونوں دھماکوں کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ بھارت کی ریاست کیرالہ کو زکا وائرس نے گھیر لیا ہے اور کورونا وائرس کے بعد بھارتی ریاست کیرالہ میں زکا وائرس کے 14 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق زکا وائرس کے سامنے آنے کے بعد بھارت میں محکمہ صحت کی جانب سے تمام اضلاع کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ کیرالہ کے 19 افراد کے نمونے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف وائرولوجی میں بھیجے گئے تھے جن میں کچھ افراد میں زکا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ کیرالہ کی وزیر صحت وینا راج کا کہنا ہے کہ اس سے قبل 24 سالہ خاتون زکا وائرس سے متاثر ہوئی تھی، جس کے بعد 19 لوگوں کے نمونے پونا میں واقع نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف وائرولوجی لیب میں بھیجے گئے جن میں طبی عملہ کے نمونے بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ زکا وائرس کی دنیا بھر میں 70 ممالک میں موجودگی کا 2016 میں علم ہوا تھا جس میں ایشیا میں بڑے پیمانے پر پھیلنے کا خدشہ تھا۔ 2013 میں زکا وائرس برازیل بھی پہنچ گیا تھا۔ برازیل اور امریکہ کے سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ جنوبی افریقہ میں زکا وائرس 2014 کے ورلڈ کپ سے قبل پہنچ گیا تھا۔ طالبان نے سیکورٹی فورسز سے جھڑپ کے بعد ایران سے ملحقہ افغان سرحد کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق طالبان اور کابل فوج کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ جھڑپوں میں طالبان نے ایران سے متصل افغانستان کی سب سے اہم اور مرکزی سرحد کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ افغان فوجی اہلکار اپنی جانیں بچانے کے لیے ایران کی سرحد عبور کر گئے۔ عربی زبان میں ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن الاعلام نے بھی اطلاع دی ہے کہ افغان فوجی طالبان کے حملے سے بچنے کے لیے بارڈر کراس کر کے ایرانی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ اس سے قبل بدخشاں میں لڑائی کے دوران بھی افغانی فوجی اہلکار تاجکستان فرار ہو گئے تھے۔ افغان سیکورٹی فورس کے 2 عہدیداروں نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر عالمی خبر رساں ادارے کو بتایا
کہ طالبان نے مغربی افغانستان کے صوبے ہرات کے ایک اہم ضلع کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس میں ایران کے ساتھ ایک اہم سرحد قلعہ السلام بھی شامل ہے۔ اسی طرح ازبکستان سے متصل شمالی صوبے بلخ میں بھی طالبان اور افغان فوج کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ طالبان نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران افغانستان سے متصل ایران، تاجکستان، ترکمانستان اور چین سے متصل افغان سرحدوں پر سیکورٹی فورسز کو شکست دے کر قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ امریکہ نے روس، چین اور ایران کی 34 کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکہ نے چین، روس اور ایران سے متعلق معاملات کے پیش نظر کل 34 کمپنیوں پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ تجارت کے مطابق ان میں سے 14 کمپنیوں پر چینی صوبے سنکیانگ میں ایغور اور دیگر مسلم اقلیتوں کے ساتھ سلوک کے تناظر میں پابندیاں عائد کی گئی ہیں، جبکہ دیگر کمپنیوں پر امریکی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے مفادات کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے یہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایران اور روس کے ساتھ بغیر اجازت تجارت کرنے کے معاملات بھی شامل ہیں۔ امریکہ شام سے ویسے ہی نکل بھاگے گا جیسے افغانستان سے نکلا ہے، یہ بات شام میں روسی صدر کے خصوصی نمائندے نے کہی۔ فارس نیوز کے مطابق شام کے لیے روسی صدر کے ایلچی الیگزینڈر لاورنتیف نے کہا کہ امریکہ شام سے ویسے ہی نکل کر جائے گا جیسے وہ افغانستان سے نکلنے پر مجبور ہوا، اس لیے شام کے کرد گروہوں کو امریکہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے دمشق حکومت پر تکیہ اور ان سے گفتگو کرنا چاہیے۔ شام میں روسی نمائندے نے کہا کہ اس وقت کرد گروہ امریکی تعاون سے اپنی توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں، جبکہ امریکہ کبھی بھی شام سے نکلنے کے لیے اچانک فیصلہ لے سکتا ہے، ویسے جیسے اس نے افغانستان میں کیا۔ ایلچی نے اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بغداد نے ملک سے امریکیوں کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اگر یہ اتفاق رونما ہو جاتا ہے تو شام میں امریکی موجودگی لاجسٹک سپورٹ میں پیش آنے والی مشکلات کے باعث بڑی آسانی سے غیر ممکن ہو جائے گی۔ نابلس اور جنین میں احتجاج کے دوران فلسطینیوں پر حملے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ امدادی تنظیم ہلال احمر کے مطابق اس کے عملے نے نابلس کے جنوبی قصبے بیتا میں قابض صہیونی فوجیوں کے ساتھ جھڑپوں کے آغاز کے بعد 83 زخمیوں کو طبی امداد مہیا کی۔ بیان میں بتایا گیا کہ زخمیوں میں 8 افراد براہ راست فائرنگ، 55 آنسو گیس کی شیلنگ اور 10 لوہے کے خول میں لپٹی گولیوں سے زخمی ہوئے۔ ہلال احمر کے ترجمان نے مزید کہا کہ صہیونی فوجیوں نے جان بوجھ کر امدادی عملے کو نشانہ بنایا اور اس کے ایک کارکن کے سینے پر شدید چوٹ لگی ہے۔ صہیونی فوجیوں نے نابلس کے مشرق میں ہفتہ وار بیت دجن مارچ کو کچلنے کے لیے طاقت کا بھرپور استعمال کیا۔ یہ مارچ مشرقی علاقے میں نماز جمعہ کے بعد شروع کیا گیا تھا۔ قابض صہیونی فوجیوں نے جبہ قصبے کے قریب مسجد پر ہلہ بولا اور نمازیوں کو زبردستی باہر نکال دیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے ڈیلٹا وائرس کے خطرناک نتائج سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1 اگست سے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے بغیر ہوائی سفر کرنے پر پابندی عائد ہوگی۔ NCOC کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ڈیلٹا وائرس در حقیقت بھارتی وائرس ہے جس کو انتہائی خطرناک قرار دے دیا گیا ہے، اور پاکستان میں ڈیلٹا وائرس کے کیسز سامنے آنے لگے ہیں جو کورونا کی چوتھی لہر بھی ہو سکتی ہے۔ بیان میں خبردار کرتے ہوئے کہا گیا کہ اگر ڈیلٹا وائرس پہ قابو پانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئی تو خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ NCOC نے ڈیلٹا وائرس اور پاکستان میں موجود دیگر وائرس کے حوالے سے جامع حکمت عملی ترتیب دے دی ہے۔ NCOC نے کہا کہ اس وائرس کی وجہ سے بھارت میں نہ صرف لاکھوں اموات ہوئی بلکہ اسپتالوں میں آکسیجن کی کمی کے باعث عوام بے یار و مددگار اذیتیں جھیلتے رہے۔ بیزت خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیزت تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔